अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। चले हम अपनी क्लास का दौरा कुरान को शुरू करते हैं दुआ के साथ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस दुआ को भी पढ़ लेते हैं। यह हज़रत उमर फारूक इस दुआ को बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु स्वालिहन वजअलहु लिवजहिका खालिसन वला तजअल लिअहदिन फीही शैआ। ए अल्लाह सुब्हान तआला, हमारे सारे अमल को स्वाले बना दीजिए और इसे अपने चेहरे के लिए खालिस कर लें और इसमें से किसी एक के लिए भी कोई हिस्सा नहीं रखिएगा। आमीन सुम्मा आमीन। तो ओके, सो आप सब लोगों को रमज़ान जो है बहुत मुबारक हो। ठीक है, आप लोगों ने रमज़ान की सब लोगों ने तैयारियां तो कर ली होंगी बहुत ज़ोरों शोर से। अभी हम सुन रहे थे कोई पकोड़े बना रहा है, कोई समोसे बना रहा है और किसी ने घर की सफाइयां करना शुरू कर दी है। तो अब हम एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी ना। बाज़ औक़ात रमज़ान जैसे गुजर जाता है और जब रमज़ान चला जाता है हम लोग के दिल में इतनी उदासी सी आने लगती है और हमें लगता है कि हम इतनी सब कुछ चीज़ें करना चाह रहे थे और रमज़ान में हम वो कुछ कर नहीं पाए। होता है ना सब लोगों के साथ, अब हम सबको ये फीलिंग्स होती है। तो इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है रमज़ान से पहले? अभी इससे हमारे पास 1 दिन या 2 दिन और है। हमें क्या करना है, घर की तो हम सफाई करते हैं लेकिन घर की सफाई करने के साथ-साथ हम अपने दिलों की भी सफाई करना हमारे लिए ज़रूरी है। क्लीन योर हार्ट, क्लीन योर हाउस बिफोर रमज़ान। अपने माइंड में रखें दिलों की सफाई। दिलों में जो गंदगी है ना, जो गंदी-गंदी सी चीज़ें होती हैं हमारे दिल के अंदर, कीना, हसद, बुखीली, तकब्बुर, दूसरों की ग़ीबत करना, इन सब चीज़ों को अपने दिल से निकाल दें और सब लोगों को माफ कर दे जिन जिन लोगों ने आपके साथ ज्यादती की है। जब जब घर साफ हो जाता है तो कितना अच्छा हमें फील होती है, अच्छी प्लेजर सी फीलिंग होती है, घर खुला खुला लगता है। इसी तरह से दिल भी में अंदर से जब गंदी चीजें निकल जाएंगी ना, दिल साफ हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, अपने दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करेंगे। हम और क्या चीजें करेंगे, बहुत ज्यादा कसरत से इस्तिगफार करेंगे ताकि हमारे से जो गुनाह हो गए अल्लाह सुब्हान तआला उसको माफ कर दे। लोगों के साथ एहसान और अच्छे इखलाक का मामला करेंगे। ठीक है, और आज का आपका होमवर्क है कि आप लोगों ने आज सब ने अपने दिलों की सफाई करनी है। ठीक है, क्योंकि ये जो रमजान का महीना है ना, बहुत ही मुबारक बाबरकत महीना है। अबू हुरैरा की एक हदीस आपके साथ शेयर करूंगी। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह तुम्हारी शक्लें और तुम्हारे अमवाल को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे आमाल को देखता है। क्या करता है अल्लाह सुब्हान तआला, दिलों को देख रहा है। अल्लाह सुब्हान तआला ये नहीं देख रहा कि हमने घर को कितना चमका दिया, शीशे की तरह चमक रहा है, हमें अपने दिलों को ऐसे शीशे की तरह चमकाना है। हम ब्लीच से अपने घरों की सफाई करते हैं ना, अब इमेजिनेशन में अपने ब्लीच से अपने दिल की सफाई करनी है और जो गंदी चीजें हैं ताकि वो सब निकल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, आज हम सूरह निसा जुज़ 5 को पढ़ेंगे और जब मैं इसकी तैयारी करी थी मैंने अपने लिए कुछ एक्शन पॉइंट निकाले हैं। ठीक है, यानी कि अमल की कोई बातें। और आप लोगों का होमवर्क ये है कि जो भी आप पारा पढ़े एक स्टिकी नोट पैड या एक कोई भी नोटबुक बनाए और इसमें अमल की कोई बात, जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, एक एक दो दो अल्फाज में वो अमल की बातें लिख लेना। तो जो मैंने अपने लिए 4 पॉइंट निकाले हैं उसमें ये एक सलाम को आम करना। मेरी कोशिश होगी कि रमज़ान में मैं ज़्यादा से ज़्यादा सलाम करूँ और मेरे जब मैं तरावियों के लिए जाऊँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा वहाँ तो लोगों को सलाम जितना इतने लोग हमें मिलेंगे और जितने लोगों को हम सलाम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं जो हम आम दिनों में नहीं कर पाते। मुस्कुराना, हर मामले में मुस्कुराना, चाहे आपके हस्बैंड ने कुछ कह दिया, बच्चों ने कुछ कह दिया, कोई क्रैंकी हो रहा है, किसी को खाना नहीं पसंद आ रहा, हर चीज का जवाब हमने क्या करना है, मुस्कुरा के देना है, क्योंकि ये भी सदका है। इस्तिगफार की कसरत करनी है। इस्तिगफार के लिए मैंने अपने लिए एक्शन पॉइंट ये निकाला है कि सैयदना इस्तिगफार या और भी बहुत सारे हम इस्तिगफार जो हमें हमें याद नहीं है, मैंने सोचा है कि मैं उसे एक नोट पैड में या स्टिकी नोट पैड में लिख के अपने किचन पे लगा दूंगी किसी भी ड्रॉ के ऊपर, और सहरी और इफ्तारी के वक्त मैं उसी को देख देख के पढ़ूंगी ताकि वो मुझे याद भी हो जाए और मैं उस वक्त इस्तिगफार भी कर सकूं। और कबीरा गुनाहों से बचना। अगर हमसे कोई कबीरा गुनाह हो गए हैं पास्ट में, या कोई हमें ऐसा लगता है कि हम किसी गुनाहों में मतलब हम कर रहे हैं, तो अब ये कोशिश करनी है कि हमने जो है ना कबीरा गुनाहों से बचना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने अपने लिए निकाले थे और मैं चाह रही थी कि मैं अपनी सारी बहनों के साथ जो है इसको शेयर करूं ताकि
رمضان جو ہے ہم دورہ قرآن پڑھتے ہیں. ڈورنگ دا دورہ قرآن ہم بہت سارے ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ بھی کام کر لیں, ہم وہ بھی کام کر لیں, لیکن جیسے ہی ہم دورہ قرآن ختم ہو کے اپنی چیئر سے اٹھتے ہیں ہم وہ سب چیزیں بھول جاتے ہیں. تو اب بہتر ہے اب چھوٹے سے پوائنٹس اپنے لیے لکھ لیں, تاکہ اگر آپ نے 5 پوائنٹ لکھے تو ہو سکتا ہے ایک پوائنٹ پہ تو آپ عمل ضروری کریں گے نا. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے پارے کو شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی پیاری سورہ ہے, اور یہ سورہ جو ہے کس کے بارے میں, ہمارے بارے میں, عورتوں کے بارے میں. تو تلاوت سے شروع کرتے ہیں. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان اللہ کان علیما حکیما. اور حرام کی گئی شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں, یعنی کہ شادی شدہ عورت سے نکاح جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے احکام تم پر فرض کر دیے ہیں. ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو, برے کام سے بچنے کے لیے, نہ کہ شہوت رانی کے لیے. یعنی کہ عورت سے نکاح کرنے کے بعد کیا کرنا ہے, اس کو مہر دینا ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ عورتیں اپنا مہر معاف کر دیتی ہیں, لیکن ان کو اس کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ان کا شرعی حق ہے. اس لیے جس سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو, اور مہر مقرر ہونے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی اہمیت کو ہمارے لیے بہت واضح طور پہ ایکسپلین کیا ہے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے, لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے. یعنی نکاح کرنا آدھے دین کو مکمل کرنا ہے. اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت طاقت نہ ہو وہ مسلمان لونڈیوں سے جس کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لو. اور اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے. تم آپس میں ایک ہی تو ہو, اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو. یعنی کہ لونڈی غلام کا جو مالک ہوتا ہے وہی اس کا ولی ہوتا ہے, اس کی اجازت سے نکاح کرنا چاہیے. اور قاعدے کے مطابق ان کے مہر ان کو دو. وہ پاک دامن ہو, نہ کہ اعلانیہ بدکاریاں کرنے والیاں. بس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کرے تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے. کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو, اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے. اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے. تو یہاں پہ جو ہو رہا ہے, یہاں پہ جس بارے میں بات کی جا رہی ہے, ایک تو لونڈیوں سے نکاح کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو آج کے معاشرے میں تو وہ لوگ ہوتے نہیں ہیں, لیکن اس کے علاوہ اس میں جو کہا جا رہا ہے واللہ عالم بایمانکم, اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے باطن کی کھوج نہیں لگانی چاہیے کہ کس کے دل میں کتنا ایمان ہے, کون زیادہ متقی ہے, کون زیادہ پرہیزگار ہے, کون اللہ سے ڈرتا ہے. ہمارے مسلم معاشرے میں بہت زیادہ ہونے لگا ہے کہ جو مسلمان کے مختلف گروہ ہیں, ایک گروہ دوسرے کو بہت آسانی سے کافر کہہ دیتا ہے. تو اس سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسانوں کے دلوں میں کیا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مجھے اس کا حکم نہیں ہوا کہ لوگوں کے دلوں کی کھوج لگاؤں, نہ اس کا حکم ہوا ہے کہ ان کے پیٹ چاک کر کے دیکھ لو. تو یہ اس کے ساتھ اس میں جو زنا کی جو بات کی جا رہی ہے
کہ یہاں زنا کی حرمت کی بھی بات کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عرب کی ہلاکت، اے عرب کی ہلاکت، میں تم سے جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں اور وہ زنا ہے۔ زانیہ عورت کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہے، اس کی دعا قبول کی جائے گی، کوئی مانگنے والا ہے، اسے دیا جائے گا، کوئی مصیبت زدہ ہے، اس کی مصیبت دور کی جائے گی۔ پھر جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ رات ہمیں رمضان میں کے ہر دن نصیب ہوگی، سوائے زانیہ عورت کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کر دے، تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ چلائے، تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم ان سے بہت دور ہٹ جاؤ، یعنی حق سے باطل کی طرف جھک جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف کرے، کیونکہ انسان جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور پیدا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری کمزوریوں کے بارے میں بہت علم ہے کہ ہم جو ہے گناہ کریں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ توبہ کے بھی دروازے ہم پہ کھلے رکھ دیے ہیں نا، کہ اگر ہم غلطی سے کوئی گناہ کر لیتے ہیں تو فوراً توبہ استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکام ہمیں دیے ہیں اس میں جو ہے بظاہر بہت ساری پابندیاں ہمیں نظر آتی ہیں، 5 وقت نماز پڑھنی ہے، ہم کہیں بھی ہیں ہم نے نماز پڑھنا ہے، ہمارا وضو ہونا ضروری ہے جب ہم نے نماز پڑھنا ہے، یہ ساری پابندیاں ہی ہیں نا، لیکن یہ پابندیاں دراصل آسانیاں لاتی ہیں۔ جو پابندیاں جو ہے نا وہ آسانیاں ہمارے لیے پیدا کرتی، کیونکہ بہت ساری آزادیاں جب انسان کو مل جاتی ہیں تو وہ مشکلات پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے، تو پابندیاں بھی جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایک رحمت ہے، اور وہ ایک بلیسنگ ہوتی ہے ہمارے لیے ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ آیت نمبر 29، اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو خرید و فروخت، یعنی مال جو ہے باطل طریقے سے کھانا کیا ہے کہ چوری سے مال کمانا یا یتیموں کا مال ہڑپ کر دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چھوٹا سا جو کیڑا ہوتا ہے نا زمین کے اندر، جب وہ صبح کو نکلتا ہے تو اس کے بعد اس کو فریج یا اس کے بعد اسٹوریج نہیں ہوتا اپنا رزق لے کر نکلے، لیکن اللہ تو اس کو رزق دے دیتا ہے۔ تو ایک شخص جو ہے ایک چور کی مثال لے لیں، اس کے نصیب میں اللہ نے جتنا مال رکھا ہوا ہے اگر وہ حلال طریقے سے بھی کماتا تو اس کو وہ مال مل جاتا، لیکن اس نے کیا اختیار کیا، اس نے جو ناجائز طریقہ اختیار کرا اور خود خسارے میں پڑ گیا۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر دیا، ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا، بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ نے ہمیں چوائس دے دی کہ کیا ہم اچھے کام کریں یا برے کام کریں، یہ ہم پہ ڈیپینڈ ہے کہ ہم کس راستے کی طرف چلتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی کہ اپنے آپ کو قتل کرنے سے مراد ہے خودکشی نہ کرو، یقینا اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ خودکشی کرنا جو ہے نا وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ خودکشی کرنے والا قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جہنم میں اس کو سزا دی جائے گی، اور اس جہنم میں اس آلے سے اپنے آپ کو بار بار مارتا رہے گا جس سے اس نے خودکشی کی ہے۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو پہچانیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ احساس دلائے کہ اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ اگر مشکلات آتی ہے تو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ بڑے تو بڑے، اب تو چھوٹے بچوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ریسرچ بتاتی ہے کہ وہ خودکشی کر رہے ہیں، اسکول میں بلی ہو رہے ہیں تو گھر پہ آ کے انہوں نے سوسائڈ کر لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو دین کا علم نہیں ہے نا، ان کو اللہ کے وعدوں کا یقین نہیں آیا، عثمان نے اس کو اتنا کانفیڈنس نہیں دیا کہ وہ اس کبیرہ گناہ سے رک جائے۔ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ ہے تو پھر کدھر جائیں گے؟ اگر مر گئے مشکلات سے بھاگ کے اور پھر تو اس کے بعد تو مشکلات ختم نہیں ہوں گے بلکہ تو اور زیادہ بڑھ جائیں گی، دائمی مشکلات شروع ہو جائے گی جہنم میں نا۔
تو ہم اور کیونکہ اس کے بعد تو مرنے کے بعد تو کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ آپ اس سے اپنے آپ کو ہلاک کر لے یا خودکشی کر لے. تو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہر روز صبح ہو زندگی کی اس نعمت کا شکریہ ادا کریں. وربلی بولیں, بچے بار بار بولیں گے, بچوں کو بھی اس چیز کا احساس ہو جائے گا کہ تمہارے تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے, ایک نیو ڈے آج شروع ہوا ہے, ایک نئی دن کا آغاز ہوا ہے, اور اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں. آیت نمبر 30, جو شخص یہ نافرمانیاں اور سرکشی اور ظلم سے کرے گا تو عنقریب ہم اس کو آگ میں داخل کر دیں گے, یہ اللہ پر آسان ہے. اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جس سے تم کو منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو دور کر دیں گے اور عزت اور بزرگی کی جگہ پر داخل کریں گے, یعنی جنت میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے کہ ہم جب کوئی برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہمارا گناہ نہیں لکھتا جب تک ہم وہ گناہ کر نہیں لیتے, لیکن جب ہم کسی نیکی کا ارادہ ہی کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک گناہ اور ایک گناہ سے زیادہ 70 گناہ تک ثواب دے دیتا ہے ارادہ کرنے پہ ہی نا. تو آپ مطلب مجھے اتنا پیار آتا ہے اپنے رب کے اوپر کہ بالکل ایک ماں کی طرح, جیسے ماں چھوٹی چھوٹی سی اچیومنٹ میں بچوں کو گفٹ دیتی ہے, ہمارا رب بھی ہمارے ساتھ بالکل ویسے ہی معاملہ کر رہا ہوتا ہے. اچھا, یہاں پہ جو ایک اور بات کہی جا رہی تھی, کبیرہ گناہ سے بچنے کا حکم دیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کو اللہ نے جہنم کی وعید, لعنت اور غضب کی وعید پہ ختم کیا ہے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ کا ذکر کیا ہے یا کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے بعد ہمارے نبی نے کہا والدین کی نافرمانی, شرک کے بعد بتایا جا رہا ہے والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے, اور جھوٹی گواہی دینا. ساتھ ایک اور روایت میں آتا ہے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 ہلاکت خیز گناہوں سے بچو. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا, جادو کرنا, کسی جان کو قتل کرنا, سود کھانا, یتیم کا مال ہڑپ کرنا, لڑائی کے دن پیٹ پھیرنا یعنی جنگ وغیرہ میں, اور پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر سکینڈلز کھڑے کرنا, ان پہ تہمت لگانا. یاد رکھنا کہ توحید جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا, یہ ہمیں اس وقت فائدہ دیتا ہے جب ہم کبائر سے بچتے ہیں, یعنی جب ہم بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور کبائر سے بچتا رہے گا یعنی بڑے گناہ سے بچتا رہے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ کلمہ عرش تک جا پہنچے گا. کتنا چھوٹا سا کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ, لیکن اگر ہم نے کبیرہ گناہوں سے ہم بچیں گے تو یہ کلمہ کہاں پہنچیں گے؟ عرش تک. اور عرش پہ کون ہے؟ ہم سب کو پتا ہے, ہمارا رب ہے. فرائض اس وقت گناہ کا کفارہ بنے گا جب بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک, رمضان سے رمضان تک اپنے درمیان سرزد ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے جب تک انسان کبیرہ گناہ سے بچتا رہے. یعنی ہم کہتے ہیں نا وضو کرنے سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں, لیکن یہ اس وقت دھلیں گے جب ہم بڑے گناہوں سے بچیں گے. رمضان سے رمضان تک کے بیچ کے گناہ اگلے رمضان تک معاف ہو جائیں گے, یہ بھی اسی وقت ہوگا جب ہم کبیرہ گناہوں سے بچیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو, سیدھے رہو اور خوش رہو. آیت نمبر 32, اور اس کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم سے بعض کو بعض پر بزرگی دیا. مردوں کا ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا, عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو, یقینا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر اختلاف رکھے ہیں نا, بعض کو بعض پہ بہت زیادہ فضیلت دی ہے, بعض کو بہت بڑی بڑی صلاحیتیں دی ہے اور بعض کو چھوٹی چھوٹی صلاحیتیں دی ہے. اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو تو بہت صلاحیتیں دی ہوئی اور ہمیں محروم رکھا ہے, کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو بہت زیادہ اسپیشل پیدا کیا. ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور چھپی ہوئی ہے. ہر انسان کے اندر جو اسٹرینتھ بھی ہوتی ہے, مضبوطی, اور ہر انسان کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں, ویکنیسز بھی ہوتی ہیں. تو دوسروں کی جو ہے جو اسٹرینتھ ہوتی ہے, مضبوطی, صلاحیتوں کو دیکھ کے جو ہے نا ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے. اصل چیز آخرت میں کیا دیکھی جائے گی؟ جس کو جتنی صلاحیت ملی اس نے اس کو کس طرح استعمال کیا, خیر کے کاموں میں استعمال کیا یا پھر برائی کے کاموں میں استعمال کیا. انسان لوگوں کو ملنے والی نعمتوں پہ جلنے, کڑنے, حسد کرنے کی بجائے اللہ سے اپنا فضل مانگے. اب ہم نے یہ دعا کرنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, یا اللہ تو نے اس کو عطا کیا ہے تو مجھے بھی عطا کر.
آج انسان جو ہے نا موازنہ کرتا ہے, ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے بچوں کو دوسروں کے بچوں سے, دوسروں کے ہسبینڈ کو اپنے ہسبینڈ سے, اپنے گھر کو دوسروں کے گھر سے, اور اس سے کیا پیدا ہوتی ہے, اس سے حسرتیں پیدا ہوتی ہے. آج کی جو اسٹڈیز ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جس طرح سے سوشل میڈیا جو ہے بہت عام ہو گیا ہے نا, ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو تو نہیں دیکھ رہے, ہم دور دراز کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, ان کی فیگرز کو دیکھ رہے ہیں, ان کے لباس کو دیکھ رہے ہیں ان کے گھر کیسے ہیں, وہ کھاتے کس طرح سے, وہ رہتے کس طرح, وہ گھومتے پھرتے کیسے, کون سے ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں. ان سب چیزوں کو دیکھتے ان سے انسان کے اندر ڈپریشن اور پریشانی جو ہے نا اور زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے, اور انسان جو ہے مسلسل اپنی حالت کو نا ان کی حالت کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے. اور میں نے بہت سارے ینگ بچوں کو یہ بولتے ہوئے سنا ہے کہ ہم نے تو اپنا سوشل میڈیا بلاک کر دیا, کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اس میں کیا کر رہے ہیں اور ہم نہیں کر پا رہے ہوتے وہ چیزیں, تو ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے, آپ ہر گھر میں اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں نا. کیونکہ جیسے اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, اگر ہم یہ کہتے ہیں سم ٹائم دوسروں کے بچوں کو دیکھ کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا بچہ بھی اس طرح سے ہو جائے, تو ہمیں یہ دعا نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اس کے بجائے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے, یا اللہ تو اپنی نگاہ میں مجھے بڑا کر دے. اللہ کی نگاہ میں ہم بڑا ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں, تو اپنے فضل سے مجھے عطا کر. کیوں نہ کہ حسرت جو ہوتی ہے وہ حسد کی راہ ہموار کرتی ہے, حسد کو جنم دیتی ہے. اور جب حسد ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کی نعمتوں کے زوال کی ہم تمنا کرنے لگتے ہیں, ہمارے دل میں ان کی نعمتوں کے زوال کی تمنا آنے لگتی ہے, اور یہ جو تمنا ہوتی ہے وہ ایک حرام فعل ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کا ہمیں فضل مانگنا چاہیے, اور ہر چیز کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ مجھے دے, اپنے فضل سے دے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے فضل سے مجھے جو بھی عطا کرے اس میں خیر اور عافیت کے ساتھ ہمیں عطا کر. ٹھیک ہے, خیر اور عافیت ہمیں ضرور مانگنی ہے. آیت نمبر 33 کی طرف ہم چلتے ہیں. ماں باپ قرابت دار جو چھوڑ مرے ان کے وارث ہم نے ہر شخص کے لیے مقرر کر دیے ہیں, جس سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے, انہیں ان کا حصہ دے دو. حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے. وراثت کی تقسیم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی مقرر کر دی ہے. ٹھیک ہے, مرد عورت پر حاکم ہے, یعنی کہ مرد عورت پر قوام ہے. قوام کے معنی جو ہوتے ہیں قائم رہنے کے ہوتے ہیں, کھڑے رہنے ہوتے ہیں, اور ذمہ دار ہوتے ہیں. اور قیام اللہ نے ان کو کیوں بنایا کہ ان کی جاب یہ ہے کہ گھر سے باہر جائیں, روزی کما کے لے کر آئیں, اپنے بیوی اور بچوں پر خرچ کریں. اس وجہ سے اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دیا. اس وجہ سے کہ مردوں نے مال خرچ کیے. بس نیک فرمانبردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں. نشوزہن, جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو, انہیں الگ بستر پر چھوڑ دو, انہیں مار کی سزا دو. ابن عباس کہتے ہیں اس مار سے مراد ہے کہ مسواک سے ایک ہلکا سے ٹچ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ تابع داری کرے تو اس پر راستہ تلاش نہ کرو, بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے. اچھا, مردوں کو اللہ تعالیٰ نے قوام کیوں بنایا ہے؟ اس کی اوپر کمانے کی ذمہ داری ہے, وہ لا کے کیا کرتا ہے بیوی پہ خرچ کرتا ہے. اور اس میں عورتوں کی بڑی خوبی کس چیز میں ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہے. یہاں پہ جو ورڈ یوز ہو رہا ہے نا نشوزہن کے معنی جو ہے عام چھوٹی موٹی نافرمانی نہیں ہے, بلکہ کسی عورت کا اپنے شوہر سے بے وفائی کرنا, اپنے شوہر کی بجائے کسی اور کی طرف راغب ہو جانا. نشوز کے نقصانات کیا ہے؟ اس سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں, گھر میں فساد ہوتا ہے, آئندہ نسلیں متاثر ہوتی ہے. لہٰذا اس معاملے کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے, بلکہ اصلاح کرنی چاہیے. اصلاح کا سب سے بڑا جو ہے سٹیپ کیا ہے؟ نصیحت. بہت اچھی طرح سے, بہت زیادہ پیار سے نصیحت کرنی چاہیے. اچھا, اور اس کے ساتھ اس میں نیک عورتوں کی بھی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدے کی چیز ہے, دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی بہترین چیز جو ہے وہ نیک عورت ہے. 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہے: نیک بیوی, کھلا گھر, نیک ہمسایہ, اچھی سواری. اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے: برا ہمسایہ, بری بیوی, تنگ گھر اور بری سواری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے, جب تم کسی بات کا حکم دو تو بجا لائے, اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کریں. آج ہم نے یہ
کو اپنے گھر میں اپلائی کرنا ہے کہ جب ہمارے ہسبینڈ گھر میں آئے تو وہ ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائیں. آیت نمبر 35. اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر دو. اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں تو اللہ دونوں میں ملاپ کر دے گا. یقیناً پورے علم والا اور پوری خبر والا ہے. اچھا، اگر ہسبینڈ وائف میں اگر جھگڑا ہو جاتا ہے تو موافقت کا سبب کیا ہوتا ہے؟ نیت. سب سے زیادہ بڑی نیت. پہلے تو وہ کوشش کریں کہ اپنے پرابلمس کو خود ہی سالو کر لیں. اگر ان سے سالو نہیں ہو رہا تو پھر وہ جو ہے کسی اور ایک اپنی فیملی میں سے ایک ممبر کو چوز کرے جس کے بارے میں وہ سمجھتے ہو کہ وہ واقعی میں حکمت کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. تو اس میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے. اس میں ایک اور چیز بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مرد عورت دونوں ڈفرینٹ ہیں, دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہے, جنس کے اختیار سے دونوں مختلف ہے, سوچ ان کی مختلف ہے, پسند ناپسند, پس منظر میں بھی اختلاف ہے. اس لیے اگر گھر بسانے اور نبھانے کی نیت ہوگی, اگر ان دونوں کے اندر یہ نیت ہوگی کہ ہمیں اپنا گھر بسانا ہے, نبھانا ہے, تو وہ کمپرومائزز کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی ان کی مدد ان پر آئے گی, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں میں محبت ہے. اور ہم نے دیکھا ہے بہت ساری فیملیز میں اتنے بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں اور تھوڑے عرصے کے بعد جب ان کا پیچ اپ ہو جاتا ہے تو وہ اتنی محبت سے رہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو دیکھ کے ایسا لگتا ہی نہیں کہ ان کے کچھ جھگڑے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ان کی نیت تھی ایک ساتھ رہنے کی, تو اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جوڑ کے رکھا. آیت نمبر 36. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ماں باپ کے سلوک و احسان کرو, رشتہ داروں سے, یتیموں سے, مسکینوں سے, قرابت داروں سے اور اجنبی ہمسایوں سے. دیکھیں سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو, پھر کہا جا رہا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے, پھر رشتہ دار یتیم آ رہے ہیں, پھر مسکین آ رہے ہیں, اس کے بعد قرابت دار ہمسائے جو رشتہ دار ہمسائے ہیں, اور اس کے بعد اجنبی ہمسائے اور دوسرے ہمسائے, اور پہلو کے ساتھی. اچھا, پہلو کے ساتھی جو ہے جن کے ساتھ مل کے آپ کام کرتے ہیں, آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں, یعنی ٹیم ورک کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے آپ جابس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہر جگہ. اور راہ کے مسافروں سے مراد یہ ہے کہ جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں, جیسے جہاز میں آپ بیٹھ رہے ہیں, بس میں, کلینک وغیرہ میں بیٹھتے ہیں, تو ان کا بھی حق بہت زیادہ ہے. ان کے ساتھ بھی آپ نے کیا کرنا ہے, اچھا حسن سلوک کرنا ہے. اگر ہم گاڑی چلا رہے ہیں, کوئی ہمیں آگے سے جگہ دے دیتا ہے, تو ہم اس کو اپنے جسٹر سے تھینکس بولے اور دل میں اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے, اس کو مسلمان کر دے. ٹھیک ہے. اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں مجھے نہیں غلام کہنا کریں. چاہیے تھا. یقیناً آپ لوگ پلیز اپنے مائک کو میوٹ کر دیں. یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے شیخی خور کو پسند نہیں فرماتا. اوکے, انشاءاللہ تعالیٰ ہم چلیں گے آگے آیت نمبر 37 کی طرف. جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو اپنے فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں, اور ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے بخیلی کرنے کو پسند نہیں کرتا. بخیل کا تعلق جو ہوتا ہے ایک قولی تعلق ہے, ایک مالی تعلق ہوتا ہے. مالی بخیل تعلق کیسے ہو سکتا ہے کہ بخیل جو ہوتا ہے نہ خود مال خرچ کرتا ہے نہ دوسروں کو مال خرچ کرنے دیتا ہے, اور قولی سلام نہیں کرتا, مسکراہٹ کرنے سے گریز کرتا. مسکراہٹ سے گریز کرنا بھی بخیلی ہے. اپنی نعمتوں پہ انسان بخل کیسے کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں اپنی نعمتوں کو دکھاؤں گا, لوگوں کو بتاؤں گا, تو میرے لوگ مجھ سے آ کے مانگنا شروع کر دیں گے, خاص کر کے میرے رشتے دار. اچھا, اب اس میں بتایا جا رہا ہے بخل انسان کیسا ہوتا ہے. بخل انسان ہوتا ہے جو دل کا چھوٹا ہو, جس کا دل گھٹا ہوا ہو, تھوڑی سی تکلیف پر گھبرا اٹھے, جب مال ملے تو بخل بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدمی میں سب سے بدترین چیز بے صبری پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا ہے. بے صبری پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا ہے, کیونکہ بزدلی انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. انسان جو ہے زندگی میں رسک نہیں لے پاتا بزدل ہونے کی وجہ سے.
آیت نمبر 38، جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو، وہ بدترین ساتھی ہے. یعنی کہ شو آف کرنے کے لیے اپنے مال کو صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب بھی ہمیں اپنا مال خرچ کریں، اپنی نیتوں کو ہمیں چاہیے کہ ضرور چیک کر لیا کریں. اوکے، آگے چلتے ہیں کہ بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان لاتے. اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے. اس میں مجھے ایک قصہ یاد آ رہا ہے. ایک شخص کا قصہ تھا کہ جب وہ کسی کو ڈونیشن دیتا تھا تو اپنی نگاہوں کو ہمیشہ وہ نیچے رکھتا تھا. ٹھیک ہے، تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ ڈونیشن دیتے ہیں، آپ اپنی نگاہوں کو کیوں چھپا دیتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں جب لوگوں کو مجھے جو کچھ دیا ہے میرے رب نے دیا ہے، میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. جب میں اپنے رب کا دیا ہوا لوگوں کو دیتا ہوں تو لوگ مجھے شکریہ ادا کرتے ہیں، مجھے تھینکس بولتے ہیں. اور جب لوگ مجھے تھینکس بولتے ہیں تو مجھے اتنی شرم آتی ہے کہ تو میں اپنی آنکھوں کو نیچا کر دیتا ہوں کہ یہ تو میرا تو ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا ہے اور لوگ مجھے شکریہ ادا کر رہے ہیں. سوچنے کی بات ہے. آیت نمبر 40 انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اگر نیکی ہو تو اس سے دگنا کر دیتا، خاص کر اپنے پاس سے اور زیادہ اجر اور ثواب عطا کرتا ہے. وہی جو ہم نے آگے بات پڑھی تھی. اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پاس سے ہمیں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے میرے لیے ہے، میں خود اس کا اجر دوں گا. بالکل ایک ماں کی طرح سے جب ہمارے بچے کچھ اچیو کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نہیں کوئی بھی اس کو گفٹ نہیں دے گا، کوئی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرے گا، اس کو آنے دو، میں ہی سب سے پہلے اس کو گفٹ دوں گی. اور میں دیکھوں جب ہم اپنے بچوں کو گفٹ دیتے ہیں، جو ہم اس کا ریئیکشن دیکھتے ہیں، ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے. سوچے، تصور کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. جب وہ روز کہہ رہا ہے کہ روزے میرے لیے ہے، میں خود اس کا اجر دوں گا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی احسان کے لیول پہ روزوں کو رکھیں جیسا کہ اس کو رکھنے کا حق ہے. اور کوئی بھی نیکی کر کے انسان کو جو ہے فخر نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کا فضل ہے. اور انسان یہ اللہ کا فضل ہی ہوگا کہ انسان جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 41، بس کیا حال ہوگا جس وقت ہر امت میں سے ایک گروہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے. جس روز کافر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا اور اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے. یہاں جو ہے اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی کا ذکر کیا جا رہا ہے. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ واضح گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے. آیت نمبر 43، اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو. ہاں اگر رات چلتے گزرنے والے ہو تو اور بات، یعنی کہ کچھ صحابہ کے جو گھر تھے مسجد نبوی کے اندر ہی تھے، تو ان کو مسجد نبوی سے گزر کے جانا ہوتا تھا. تو اس میں ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے. اگر رات چلتے گزریں گے تو اس پہ ان کا کوئی گناہ نہیں ہے. اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہے تو تم میں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا کسط کر لو. یعنی یہاں پہ تیمم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تیمم کر لو، اور تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے، اپنے منہ اور ہاتھ مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. تو یہاں پہ جیسے جن حالتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھی جاتی، اس میں شدید نیند کی حالت ہے اور جنابت کی حالت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تیمم کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کو مٹی پہ مار کر، کہیں بھی مٹی ہو اس پہ اپنے ہاتھ کو مار کر اس پر پھونک مارے، یعنی کہ ہاتھ پر مارنے کے بعد اس پہ پھونک مار کر چہرے اور دونوں ہاتھوں پر پھیر لیں. بس ایک بار پھیرنا ہی کافی ہے، بار بار پھیرنا نہیں چاہیے، نہ کہ مٹی کو اپنے پورے جسم پہ ملنا شروع کر دے وضو کے اعضاء پہ، یہ غلط طریقہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا
فرمایا زمین کو چھوا کرو کیوں نہ کہ یہ تمہارے ساتھ شفقت کرنے والی ہے. دیکھیں جو لوگ گارڈننگ کرتے ہیں نا اس چیز کو بہت اچھے سے محسوس کر سکتے ہیں نا کہ جب ہم مٹی میں ہاتھ ڈال کے پلانٹس لگا رہے ہوتے ہیں تو ایک عجیب سی ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو آج بھی ہم آج بہت سارے لوگ پسند نہیں کرتے نا مٹی پہ چلنا. ہمارے گھر پہ ڈسٹ ہوتی ہے, ہم شوز پہن کے چل رہے ہوتے ہیں, ہم کوشش ہی نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے کہ ریسرچ کیا بتاتی ہے؟ ریسرچ بتاتی ہے کہ کئی بیماریوں کا علاج زمین پہ ننگے پاؤں چلنا ہے. اور اس کلچر میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بیچز پہ خاص اس لیے جاتے ہیں کہ وہ بیچ پہ جا کے مٹی میں لیٹے, سن بات لے. تیمم کا حکم مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی آسانی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ ایک خصوصیات ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی, جس میں سے ایک یہ ہے کہ زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ اور طہارت کی جگہ بنا دی. آپ جہاں کہیں بھی ہو, نماز کا وقت ہو, آپ کے پاس پانی نہ ہو, تیمم کر لیں اور فوراً نماز پڑھ لیں. کتنا آسان ہے. آیت نمبر 44. کیا تم نے نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا. اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے, اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا کافی ہے اور بس ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا مددگار بنا دے اور اپنا دوست بنا دیجیے. اچھا یہاں پہ بات ہو رہی ہے شاید میں بعض یہودی کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی. سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے اور ہماری رعایت کر, لیکن ان کے کہنے پہ اپنی زبان کو بیچ دیتے ہیں اور دین میں تانا دینے لگتے ہیں. اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا, ہم نے فرما برداری کی, آپ سنیں ہمیں دیکھیے, تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر سے انہیں لعنت کی, بس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دشمنوں کی طرف سے پریشان نہ ہو, اور یہ کہ اللہ آپ کے معاملے کا ذمہ دار, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے معاملے کی ذمہ داری لے لی ہے. یہ توکل جو ہے نا ہر مسلمان کے کو وہ ہونا چاہیے. ہر مسلمان پہ کو یہ توکل ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری ساری چیزوں کی ذمہ داری لے لی ہے. اگر کوئی غلط کام کرتا ہے, چاہے وہ ہمارا بچہ ہی کیوں نہ ہو, تو اس کو بھی روکنے کے لیے اللہ سے دعا کرے اور مدد مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہمیں یہ حکمت عطا فرمائے, ہمیں ایسی الفاظ ہمارے منہ سے نکالے جس کی وجہ سے وہ راہ راست پر آ جائے. اسی طرح سے اللہ پر بھروسہ, اس پر توکل کرتے ہوئے ہم نے دعا مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے, انسان خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے بھی جا سکتا ہے اگر وہ اللہ پہ توکل کرے, ورنہ شیطان تو انسان کو ہمیشہ ہی ڈراتا رہتا ہے, اور شیطان جو ہے نا انسان کو بزدل بنا کے پیچھے ہٹا دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں قرآن میں نہیں کہا کہ میں نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا وہ پریشان ہی ہوتے رہے, ہر چیز میں انزائٹی میں چلے جائیں, ڈپریشن میں چلے جائیں, بس پریشان ہو کے اپنے آپ کو ہلاکت کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کوئی بھی چیز جو ہے نا, تو ہمیں کیا چاہیے کہ جب بھی کوئی بھی پریشانی ہو پورے یقین کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ اللہ سبحانہ سے دعا کریں. آپ کو پتہ ہے دعا ایک اتنی بڑی طاقت ہے, اتنا بڑا ہتھیار ہے. آپ کو پتہ ہے جب آسمان سے جو ہے مصیبتیں, پریشانیاں, آزمائشیں نیچے آ رہی ہوتی ہیں, ہماری دعائیں نیچے سے اوپر جا رہی ہوتی ہیں, اور ان دونوں کا بیچ میں جھگڑا ہو جاتا ہے. دعائیں کہتی ہیں تو اوپر جا. تو آپ دیکھیں ہم دعاؤں کو عبادت ہی نہیں سمجھتے نا. آپ لوگ کوشش کریں اپنے رمضان میں کرنے کے لیے ساری دعائیں جو ہے نا آپ لوگ ایک نوٹ بک میں لکھ لیں, اور جب آپ قیام اللیل کریں تو اس نوٹ بک کو کھول کے اپنی دعائیں مانگنا شروع کر دیجیے. آیت نمبر 47. اے اہل کتاب, جو کچھ ہم نے نازل فرمایا جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے, جو تمہارے پاس ہے اس پر ایمان لاؤ, اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں, انہیں الٹا کر پیٹ کی طرف کر دے یا ان پر لعنت بھیجے, جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا کام کیا ہے. یہاں پہ جو ہے یہ قصہ جو بیان کیا جا رہا ہے سورہ اعراف میں, انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں اور تکلیف میں پڑھیں گے.
اور اس انسان کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی نیکی کا مواقع ملے فوراً جلدی اس مواقع سے فائدہ اٹھا کے کر لے، کیونکہ اللہ کو ہماری نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اگر کسی کو ہمارے پاس بھیجتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں تو وہ اللہ کی مہربانی، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں چنا کہ وہ ہمارے پاس بھیج دے. اگر ہم اس کی مدد نہیں کریں گے تو وہ کہیں اور چلا جائے گا، کسی اور سے مدد مانگ لے گا. تو ہمیں ضرورت ہے ان نیکیوں کو کرنے کی. تو کوشش کریں کہ اگر کبھی بھی کوئی آپ سے کچھ بھی مانگے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 50 سینٹس ہی ضرور دے دیں، لیکن اس کو جو خالی ہاتھ نہ لوٹائے، کیونکہ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بھیجا ہے. آیت نمبر 48، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشا، اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے، اس نے بڑا گناہ اور بہتان باندھا. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. اس میں یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنے منہ میاں مٹھو بنتے تھے، کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے چہیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا تذکیہ کر رہا ہے، کہتا ہے کہ یہ تو اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو ہی حاصل ہے. دیکھیے یہ لوگ اللہ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں. یہ حرکت گناہ ہونے کے لیے کافی ہے کہ یہ ایک جھوٹ ہی ہے نا، جو جس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے. کیا آپ نے نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا تھا، جو بت کا باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پہ ہیں. تو اس میں جو بات ہو رہی ہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اہل کتاب ہے اور جادو میں مبتلا ہے. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جادو کے ذریعے جو ہے مسائل کا حل نہیں ملتا. مسائل کو حل کرنے کی اگر ہم کوشش کریں گے تو اور زیادہ ہم مسائل میں پھنسنا شروع ہو جائیں گے. اور جادو ایک کبیرہ گناہ ہے. بعض اوقات لوگ جادو کا توڑ کے لیے جادوگروں کے پاس ہی جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس چیز میں برابر کے شریک ہو جاتے ہیں. آیت نمبر 52، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے لعنت کی، اور جسے اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہ پائے. کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹھلی کے شکاف کے برابر بھی کچھ نہ دیتے. یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا. بس ہم نے آل ابراہیم کو کتاب، حکمت بھی دی اور بڑی سلطنت عطا فرمائی. پھر ان میں سے بعض نے کتاب کو مانا، بعض اس سے رک گئے، اور جہنم کا جلنا کافی ہے. جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے. جب ان کی کھالیں پک جائیں گی، ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہے. یقیناً اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. اس میں جہنمیوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جہنم میں جہنمیوں کے جسم کی کھال 70 بالش چوڑی ہو جائے گی. کان کی لو گردن تک کا فاصلہ 700 سال کا ہوگا، اور ایک ڈاڑھ احد پار کے برابر ہو جائے گی. دنیا میں تو موٹاپا ایک مصیبت بن جاتی ہے، اور وہاں کا موٹاپا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں اپنی ہی زندگی میں. جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ عمل کیے، ہم عنقریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی. ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ. جب لوگوں کا فیصلہ کرو عدل انصاف سے کرو. یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. کہ فیصلہ جو ہے قرآن اور سنت کے مطابق کرنا چاہیے. کسی کے فیور میں فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی، فرما برداری کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم میں سے اختیار والوں کی، یعنی کہ اولو الامر. پھر اگر کسی چیز پر اختلاف کرو تو اسے لوٹا دو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اگر اللہ تعالیٰ
अगर लाइन से স্মৃতি আপু আপনি মিউটে দেন, স্মৃতি আপু আপনি মিউটে দেন। লিজা তুমি চুপ থাকো, ওরা বন্ধ করবে। अगर तुम्हें अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान है, ये बहुत बेहतर है और एतबार अंजाम के बहुत अच्छा है। तो पैगम्बराना अखलाक क्या है? जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेरुखी करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें चाहिए कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, उनकी सुन्नतों पर अमल करें और उन लोगों को नज़रअंदाज कर दें, उनको नसीहत करें, उनके दिलों को नरम करने के लिए कोई अच्छी बात करें। और यही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी है जिसका और जिनको हमें अपनाना चाहिए। कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक इतने बुलंद थे, उन्होंने किसी भी इंसान के साथ जो है जाती का मामला नहीं किया, तो हमें भी ये पैगम्बराना अखलाक को अपने लिए अपनाना चाहिए। ओके, इंशाअल्लाह ताला अब हम चलते हैं आयत नंबर 60 को। क्या आपने नहीं देखा जिसका दावा तो ये है कि जो कुछ आपसे पहले उतारा गया इस पर इनका ईमान है, लेकिन वो अपने फैसले गैर अल्लाह की तरफ ले जाना चाहते हैं, हालांकि इन्हें हुक्म दिया गया है कि शैतान का इनकार करें। शैतान तो ये चाहता है कि बहका कर दूर डाल दे। इनसे जब कभी कहा जाता है कि अल्लाह ताला की नाजिल करदा कलाम की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आओ, तो आप देखेंगे कि ये मुनाफिक अपने मुंह फेर कर रह जाते हैं। मुनाफिकीन की बात की जा रही है यहाँ पे। फिर क्या बात है, जब इन पर इनके करतूतों के बाइस कोई मुसीबत आ पड़ती है, तो फिर ये आपके पास आकर अल्लाह ताला की कसमें खाते हैं कि हमारा इरादा तो सिर्फ भलाई और मेल मिलाप का था। ये वो लोग हैं इनके दिलों का भेद अल्लाह ताला पर बखूबी रोशन है। आप इनसे चश्म पोशी कीजिए, इन्हें नसीहत करते रहे, इन्हें वो बात कहे जो इनके दिलों में घर करने वाली हो, यानी कि अच्छी बात करें। आयत नंबर 64, हमने हर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ इसलिए भेजा कि अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी फर्माबरदारी की जाए। अगर ये लोग जब इन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था, तेरे पास आ जाते और अल्लाह ताला से इस्तिगफार करते, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनके लिए इस्तिगफार करते, तो यकीनन ये लोग अल्लाह ताला को माफ करने वाला और मेहरबान पाते। गुनाह जो होता है वो इंसान को मुसीबत में मुब्तला कर देता है, और गुनाह की वजह से जो है इंसानों का रिस्क की तंगी का बायस बन जाता है, सेहत के मसलों का बायस बन जाता है, और इसका हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस्तिग़फ़ार है। और इस्तिग़फ़ार करने से जो है हमारी नेमतों में भी इजाफा होता है। हम जितना इस्तिग़फ़ार करेंगे हमारी नेमतों में इतना ही ज्यादा इजाफा होगा। सो कसम है तेरे रब की, ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तमाम आपस के इख्तलाफात में आपको हाकिम ना मान ले। फिर जो फैसला आप इनमें कर दे, इनसे अपने दिलों में किसी तरह की तंगी ना खुशी ना पाए और फर्माबरदारी के साथ कबूल कर लें। अगर हम इन पर ये फर्ज कर देते कि अपनी जानों को कत्ल कर डालो या अपने घरों से निकल जाओ, तो इससे इनमें से बहुत ही कम लोग हुक्म बजा लाते। अगर ये वही करें जिसकी इन्हें नसीहत की जाती है, तो यकीनन यही इनके लिए बेहतर और मजबूती वाला है। लिहाजा कुरान से जुड़े रहना चाहिए, इसके मुताबिक अमल करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें साबित कदम रखेगा। तब तो इन्हें हम अपने पास से बड़ा सवाब दें और यकीनन इन्हें राह रास्त दिखाएं। और जो भी अल्लाह ताला की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करे, वो इन लोगों के साथ होगा जिस पर अल्लाह ताला ने इनाम किया, जैसे नबी, सिद्दीक, शुहदा, नेक लोग, ये बेहतरीन रफीक है। इसलिए हमें हमेशा अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़, आमीन। ये फजल अल्लाह ताला की तरफ से है और काफी है अल्लाह ताला जानने वाला।
حضرت انس، یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی اس فضل کی بات کی جا رہی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے بڑی خوشی کا کوئی دن نہیں تھا جس میں آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا. اگر ہماری محبت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی ہے اور ہم آپ کی سنتوں کا اتباع کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس پہ چلتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے جنت میں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. اور دو خاص موقعوں پہ خاص طور پہ یہ امید رکھنی چاہیے، ایک حوض کوثر سے پانی حوض کوثر سے پانی ملنے کا موقع، اور دوسرا آپ کا مقام شفاعت. اے مسلمانوں، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر اگر گروہ بن کر کوچ کرو یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکلو. اور یقینا تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جو آپس میں وہ پیش کرتے ہیں، اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا. یہ منافقین کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے جو جہاد پہ جانے سے گریز کرتے تھے اور پیچھے رہ جاتے تھے. اور تمہیں اللہ کا کوئی فضل مل جائے تو اس طرح کی گویا کہ تم میں ان میں دوستی تھی ہی نہیں. کہتے ہیں کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا. یعنی کہ جنگ میں اگر فتح ہو جاتی تو وہ کہتے کاش مال غنیمت جو ہے ان کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جاتا. بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے یا غالب آ جائے، یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت کرتے ہیں. بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتواں مرد عورتوں اور ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو جو یوں دعا مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اس ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے، ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا. یہ ظالموں کی بستی سے مراد جو ہے ہجرت کے بعد جو مسلمان جو ہے مکہ میں رہ گئے تھے، برے مرد عورتیں اور بچے، ان کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے. جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں. بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یقین مانو کہ شیطانی ہیلا سخت کمزور ہے. شیطان جو ہے وہ ریئلی بہت زیادہ کمزور ہے. شیطان کا کنٹرول ہے ہماری سوچ پہ ہے، وہ ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے، ہمارے وسپر کرتا ہے ہمارے دل کے اندر، لیکن اس کا ہمارے ایکشن پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. اگر ہم شیطان کی بات سن کے کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کوئی بیڈ چوائسز اختیار کی ہے، یعنی کہ ہم گناہ کی طرف چلے گئے. اگر ہم شیطان کے ان وسوسوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اعوذ باللہ کرتے ہوئے کہ جو اچھے کام کریں گے تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کرے گا. آیت نمبر 77. کیا تم نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تاکہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، نمازیں پڑھتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دیا. آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی 100 مندی تو بہت ہی کم ہے پرہیزگاروں کے لیے، تو آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ستم روانہ رکھا جائے گا. تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کر پکڑے گی، وہ کہ تم مضبوط قلعوں میں ہو. اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ تیری طرف سے. انہیں کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں. اور ہم مسلمانوں میں بھی بہت زیادہ اس بات کا رجحان پایا جاتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی مشکلیں پہنچتی ہے تو ہم جو ہے
اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کسی اور کی وجہ سے ہمیں ہمارے پہ یہ مشکل آئی ہے. تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے. یعنی کہ ہمارے پر جو بھی برائیاں آتی ہیں وہ ہمارے اپنے نفس کی طرف سے ہے، اور اس کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ ہم استغفار کریں، اللہ سے دعا کریں. ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے. آیت نمبر 80. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے اس نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی، اور جو منہ پھیلے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. آیت نمبر 81. یہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہے، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکل جاتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت جو بات آپ نے ان سے کہی ہے ان کے خلاف راتوں کو مشورہ کرنا شروع کرتے ہیں. ان کی راتوں کی بات چیت اللہ لکھ رہا ہے، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں، اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ تعالیٰ کافی اور کارساز ہے. ہمیں کچھ منافقینوں کا کردار کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مجلس میں آتے تھے، جو ہم صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ راتوں کو جو ہے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے تاکہ ان میں افراتفری پیدا کر دے. کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بھی کچھ اختلاف پاتے. کتنا بڑا میریکل ہے قرآن کا. جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشورہ کرنا شروع کر دیا. حالانکہ اگر یہ لوگ اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو ان کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو چند لوگوں کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بلیسنگ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مشکل میں جانے سے یا پھنسنے سے بچا لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا رہے. تجھے صرف تیری ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے. ہاں، ایمان والوں کو رغبت دلاتا رہے. بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے، اور اللہ تعالیٰ سخت قوت والا، سخت سزا دینے میں بھی سخت ہے. آیت نمبر 58. جو شخص کے لیے نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے گا اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا. جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی کہ اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیکی طرف بلانے والے کا ثواب ایسا ہی ہے جیسے خود نیکی کرنے والے کا ثواب ہے. اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو. اچھا جواب ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ سوچیں. اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. سلام کا بہترین جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی سے بہترین طور پہ سلام کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ میں بھی چھوٹا سا سلام کرتی تھی، لیکن ہماری امی نے ہماری بہت تھوڑے عرصے پہلے ہی ہم سب بہن بھائیوں کی عادت ڈالی ہے کہ ہم پورا سلام کریں. پہلے تو بڑی جھجک ہوتی تھی پورا لمبا سلام کرنے میں، لیکن اب چونکہ عادت ہو گئی ہے تو اب کچھ محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ اب جب بھی کوئی نیا کام کرتے ہیں آپ کو تھوڑی مشکل ہوتی ہے. تو آپ اس رمضان میں کوشش کریں کہ اپنا پورا سلام کریں اور پوری اچھی طرح سے جواب دیں، کیونکہ یہ تو ایک دعا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ تم سلامت رہو گے. کیا؟ سلام پھیلاؤ تم سلامت رہو گے. سلام کے فائدے. سلام مغفرت کو واجب کرنے والا عمل ہے، آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. یا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی. تم آپس میں سلام کو عام کرو. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی محبت میں کمی ہم دیکھتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ سلام کے رواج کو عام کریں.
عام کریں. اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے یا کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا تو پہل کرے سلام کرنے میں، کیونکہ سلام کرنا جو ہے وہ ایک دعا ہے. سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخیلی کرتا ہے. انشاءاللہ تعالی میں یہاں پہ میں اس کو سٹاپ کرتی ہوں، اور اس کے بعد جو میری پیاری بہن شازیہ ہے وہ اس کو آگے سے کنٹینیو کریں گی. آیت نمبر 87. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر شائنہ بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے سے اللہ کا پیغام ہم سب تک پہنچایا. اب انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو باقی کا جو ہاف جو سے انشاءاللہ میں کروں گی. کائنڈلی مجھے کو ہوسٹ بنا دے جو ایڈمن ہے پلیز. ہم انشاءاللہ اپنی اس کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. کیا حال ہے میری ساری بہنوں کا، اور اگر کوئی بھائی سن رہے ہوں ان کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے جو رمضان آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں خوب عبادت کی توفیق دے، اور اتنی اچھی عبادات کرائے اللہ کہ جس سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکے، اللہ کا دیدار حاصل کر سکے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اگلی پچھلی ساری نسلوں میں خیر جاری فرما دیں انشاءاللہ. ہم آج جو ہے جز نمبر 5 ہے ہمارا، اس کی آیت 87 سے 114 تک انشاءاللہ ہم آگے کنٹینیو کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 87. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہو لا يجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہو سکتا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں میں 2 گروہ ہو رہے ہو؟ انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر دیا ہے. اب کیا تم یہ منصوبہ بنا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کہ گمراہ کیے ہوئے کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو؟ جسے اللہ تعالیٰ راہ بھلا دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ پانے والا نہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، منافقوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے درمیان منافقوں کے بارے میں اختلافات نہیں ہونا چاہیے تھا. ان منافقین سے مراد تو وہ ہیں جو احد کی جنگ میں مدینہ سے کچھ دور جا کر واپس آ گئے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، تو انہیں اس چیز کا غصہ تھا جس کی وجہ سے وہ واپس آ گئے تھے. اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس کی تفصیلات آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ان منافقین کے بارے میں اس وقت مسلمانوں کے 2 گروہ بن گئے تھے. ایک کا کہنا تھا کہ ہمیں ان منافقین سے لڑنا چاہیے، جبکہ دوسرا گروہ اسے مصلحت کے خلاف سمجھ رہا تھا، جس پہ یہ آیت نازل ہوئی. آیت 89. ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی اس کی طرح کے کفر کرنے لگو اور پھر سب یکساں ہو جاؤ، بس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑ لیں. ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی ہاتھ لگ جائیں. خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھو.
یہاں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ہجرت اس بات کی دلیل ہوگی کہ اب یہ مخلص مسلمان ہو گئی. جو ہجرت تھی وہ ضروری ہو گئی تھی، فرض تھی، اس وقت سب کو نکلنا تھا، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ مخلص مسلمان ہو گئے ہیں. اس صورت میں ان سے دوستی اور محبت جائز ہوگی، سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے. یہ جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی دل تنگ ہوتے ہیں اور اپنی قوم سے جنگ کرنے میں بھی دل تنگ ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور تم سے یقیناً جنگ کرتے. پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں کی. آیا نمبر 91. تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کی ظاہر چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لائے جاتے ہیں تو اوندے منہ اس میں ڈالے جاتے ہیں. پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کا سلسلہ جانبانی نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں تو انہیں پکڑو اور مارو، جہاں مار ڈالو جہاں کہیں بھی پاؤ. یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت عنایت فرمائی ہے. یہ ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہے جو منافقین کا تھا. یہ مسلمانوں کے پاس آتے تو اسلام کا اظہار کرتے تاکہ مسلمانوں سے محفوظ رہیں، اور پھر جب یہ اپنی قوم میں جاتے تو شرک کرتے، بت پرستی کرتے تاکہ انہیں اپنا ہی مذہب سمجھے، اور یوں دونوں سے مفادات حاصل کرتے تھے. یہ بڑی منافقت کی ان کی ایک نشانی تھی. کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبہ نہیں مگر غلطی سے تو اور بات ہے، مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے. جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں. اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور وہ ہو مسلمان تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرانی لازمی ہے. اور اگر مقتول اس قوم کا ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیما ہے تو خون بہا لازم ہے، اور خون بہا لازم ہے جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے، اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا بھی ضروری ہے. پس جو نہ پائے اس کے ذمہ لگاتار 2 مہینے کے روزے ہیں اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے. تب جب بھی اس طرح کی آیات آتی ہیں نا، اس میں اللہ کی صفات آتی ہے آخر میں، علیمن حکیمہ، وہ اسی سے ریلیونٹ ہوتی ہے جو بات ہوتی ہے. اب یہاں پہ اس طرح کی باتیں کی کہ قتل کا دیا اور اس کی دیت وغیرہ بتائی جا رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان سب باتوں میں حکمت ہے. اگر ہمیں نہیں سمجھ آتی تو ہمیں اللہ کی بات کو پہچاننا چاہیے، کیونکہ ان سب باتوں میں حکمت ہے اور اللہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے. تو یہاں پہ بیسکلی بتایا جا رہا ہے کہ ایک مومن کا قتل کرنا ممنوع اور حرام ہے، اور یہ قتل خطا کا جرمانہ بیان کیا جائے، یعنی کہ جو غلطی سے قتل ہو گیا اس کا جرمانہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک بطور کفارہ و استغفار ہے، یعنی مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا، اور دوسری چیز بطور حقوق العباد کے ہیں، اور وہ ہے مقتول کے خون کے بدلے میں جو چیز مقتول کے وارثوں کو دی جائے. وہ دیت کی مقدار یعنی حدیث کی روح سے 100 اونٹ یا اس کے مساوی قیمت سونا چاندی یا کرنسی کی شکل میں ہوگی. پھر اس میں آگے یہ بھی میں ایکسپلین کیا ہے کہ اگر گردن آزاد کرنے کی استطاعت نہ، لائک وہ فائنینشلی بہت کمزور ہیں، تو پھر پہلی صورت اور آخری صورت میں دیت کے ساتھ مسلسل لگاتار بغیر ناگے کے 2 مہینے کے روزے رکھیں. میں جب یہ آیت پڑھ رہی تھی تو مجھے وہ چیزیں یاد آ رہی تھی کہ جب ہم کسی کا سنتے ہیں کہ کسی نے کسی کو مار دیا اور انہوں نے اس کے خلاف کیس کیا، اور پھر کچھ ایسے بات پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ان کو معافی دے دی یا ان کے درمیان پیچ اپ ہو گیا،
تو لوگ اس پہ بڑی لان تان کرتے کہ ہاں بک گیا، پیسہ کھا کے اس نے اپنے بیٹے کا خون معاف کر دیا یا اپنے بھائی کا خون معاف کر دیا. تو لوگوں کی اس طرف رہنمائی کرنی چاہیے کہ یہ حکم تو اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں کہ آپ دیت لے سکتے ہو، اس کے بدلے آپ مال لے سکتے ہو ان سے اگر آپ چاہتے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کرنا چاہیں تو آپ معاف بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ساری صورتیں جو ہیں وہ جائز ہیں. تو لوگوں کی اس طرف ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. تبھی تو اللہ نے کہا کہ اللہ حکمت والا ہے، انہی باتوں میں حکمت ہے. آیا نمبر 93 کی طرف چلتے ہیں. اور جو کوئی کسی مومن کو قصدن قتل کر ڈالے، یعنی جان بوجھ کے قتل کر ڈالے، اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ کا غضب ہے. اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بچائیں. اس میں بیسیکلی جو جان بوجھ کے قتل کر رہا ہے اس کی سزائیں بتائی جا رہی ہیں کہ مومن کے قتل پر نہایت سخت وعید کی بیان کی گئی ہے. مثلاً اس کے لیے ایک تو جہنم کا عذاب ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، نیز اللہ کا غضب اور اس کی لعنت، اور پھر عذاب عظیم بھی ہے. اتنی سخت سزائیں بیک وقت کسی بھی گناہ کی بیان نہیں کی گئی. 4 سزائیں اس میں بتائے گئے اور چاروں بہت سیویئر ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں. آیا 94 کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے سلام علیک کرے تو اسے یہ نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں، تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو. اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تم ضروری تحقیق اور تفتیش کر لیا کرو. بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اس میں ایک واقعے کی طرف ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے اللہ نے آیت نازل کی. حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، بعض صحابہ کسی علاقے سے گزر رہے تھے جہاں انہوں نے ایک چرواہے بکریاں چراتے ہوئے دیکھا. مسلمانوں کو دیکھ کر چرواہے نے سلام کیا. بعض صحابہ نے سمجھا کہ شاید وہ جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، چنانچہ انہوں نے بغیر تحقیق کیے اسے قتل کر ڈالا اور بکریاں بطور مال غنیمت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی. بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مکہ میں پہلے تم بھی چرواہے کی طرح ایمان چھپانے پر مجبور تھے. مطلب یہ تھا کہ قتل کا کوئی جواز نہیں تھا. اور صحابہ کرام نے یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کی اور جامع الترمذی کی ہے. صحابہ کرام نے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پہ پوچھا تھا کہ کوئی جنگ کا موقع تھا کہ کوئی آئے اور وہ ہمیں سلام کر دے، تو وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے ہم سے سلام کر رہا ہے تاکہ ہم اسے نہ مارے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بڑا ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ کیا تم اس کے دل میں جھانک کے تمہیں پتہ ہے کہ تو اس نے ایسا کیا ہے. تو یہ بیسیکلی بدگمانی ہے جو ہم آج کل ہمارے اندر بھی بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم فوراً سے بدگمانیاں لوگوں کے لیے لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. آیا 95 اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن برابر نہیں. اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والے کو بیٹھے رہنے والے پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے. اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے. کچھ صحابہ تھے جو عذر کی وجہ سے جنگ پہ نہیں جا سکتے تھے، ان کی دلی خواہش ہوتی تھی کہ وہ جنگ پہ جائیں. جیسے ایک مرتبہ حضرت عثمان علیہ السلام نہیں جا سکے تھے، ان کی وائف جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو بیمار تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ ان کی دیکھ بھال کرو، جبکہ وہ پوری نیت رکھتے تھے اور جانا بھی چاہتے تھے. اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن مختوم جو تھے وہ بھی نابینا تھے. تو اسی طرح کے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم تو معذور ہیں جس کی وجہ سے ہم جہاد میں حصہ لینے سے مجبور ہیں. مطلب یہ تھا کہ گھر میں بیٹھنے کی وجہ سے جہاد میں حصہ لینے والے کے برابر ہم اجر حاصل نہیں کر سکیں گے. اس پر اللہ تعالیٰ نے غیر اولی الضرر یعنی بغیر عذر کے کا استثناء
نازل فرمایا، یعنی بغیر عذر کے ساتھ بیٹھے رہنے والے مجاہدین کے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ انہیں عذر نے روکے رکھا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے کتاب الجہاد سے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں کہ وہ نیت کر رہے لیکن وہ اتنا بڑا جہاد میں جا نہیں رہے، جہاد میں جانے کی مشکلات وہ اٹھا نہیں رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو جہاد میں جانا ان کے برابر اجر کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی نیت، ان کا اخلاص تھا، ان کی نیت تھی۔ آیت نمبر 96، ان کے لیے اللہ کی طرف سے درجات بھی ہیں، بخشش بھی ہیں اور رحمت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ تین خوشخبریاں ان سب کے لیے ہیں کہ ان کے درجات بلند ہوں گے، ان کو بخشش بھی ملے گی اور انہیں رحمت بھی ملے گی۔ آیت 97، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ کے اور اس کے قریب و جوار میں مسلمان تو ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آبائی علاقے اور خاندان کو چھوڑ کر ہجرت کرنے سے گریز کیا، یعنی کہ انہوں نے ہجرت کو اتنی امپورٹنس دی نہیں، ان کے سامنے ان کا خاندان اور ان کی آبائی علاقے اور یہ چیز جو ہے وہ اسلام سے بڑھ کے ہو گئے تھے، جبکہ اس وقت جو تھا وہ حکم کا ایک تاکیدی حکم دے دیا گیا تھا، جیسے ہم نے اوپر بھی پڑھا تھا۔ جبکہ مسلمانوں کی قوت کو ایک جگہ مجتمع کرنے کے لیے ہجرت کا نہایت تاکیدی حکم مسلمانوں کو دیا جا چکا تھا، اس لیے جن لوگوں نے ہجرت کے حکم پر عمل نہیں کیا ان کو یہاں ظالم قرار دیا گیا، ان کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائیں۔ قرآن پڑھنے کا ایک طریقہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بھی تم قرآن پڑھو اس میں جب خوشخبری والی آیاتیں آئیں تو ادھر رک کے اپنے لیے خوشخبریاں مانگو، اور جہاں پہ عذاب والی آیتیں آئیں وہاں رک کے اس سے پناہ مانگی جائیں۔ مگر جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں، جنہیں نہ تو کسی کا چارہ کار کی طاقت اور نہ کسی راز کا علم ہے، یعنی وہ اس جگہ سے نکلنے کا کوئی راستہ وسیلہ نہیں پاتے، یہی بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ آیت 100، جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور کشادگی بھی، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہوا پھر اسے موت نے آ پکڑا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو ہمیں جب اس طرح کی کوئی پرابلم آئے آج کے دور میں بھی کہ ہمیں اسلام پہ پوری طرح سے پریکٹس کرنے کا حق نہیں دیا جا رہا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ہجرت کر جائیں، یہ سوچے بغیر کہ اب ہم اتنے مشکل سے اس ملک میں آ کے ہم نے اپنا سیٹ اپ جمایا ہے اور اب ہمیں پھر جانا پڑ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بہت سی جگہیں ہیں اور کشادگی بھی ہے، تو ہمیں تو بالکل آنکھ بند کر کے اللہ کے وعدوں پہ بالکل بھروسہ کر کے نکل جانا چاہیے ہے۔ اور پھر اس میں نیت کے مطابق اجر ملنے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ چاہے موت کی وجہ سے وہ اس عمل کو مکمل کرنے سے قاصر ہے، یعنی کہ وہ نکل گیا یا اس نے نیت کر لی کہ مجھے ہجرت کرنی ہے اور وہ نکل گیا یا نکلا نہ بھی اور نیت کر لی اور اس دوران اس کی موت آ جاتی، لیکن اس کو ہجرت کا پورا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ جب تم سفر پر جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کی قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ بعض صحابہ جب ہمارے ساتھ بھی اکثر ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم قصر کیوں پڑھیں، ہم پوری پڑھ سکتے ہیں تو ہمیں قصر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا ہمارے دل میں آتا ہے ہم قصر پڑھ رہے ہیں، کم نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو اسی طرح کے خیالات صحابہ کرام کے دماغ میں بھی آتے تھے، جس میں بعض صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بھی اشکال آیا کہ اب تو امن ہے، ہمیں سفر میں نماز قصر نہیں کرنی چاہیے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے اور اس صدقے کو قبول کرو. یہ حدیث مسند احمد کی ہے اور صحیح مسلم کی ہے. کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے صدقہ ہے. جب کہا گیا آپ نے قصر پڑھنی ہے تو آپ نے اس کو پڑھیں اور اللہ کی طرف سے دیا گیا صدقے کو قبول کریں. اور جیسے سسٹر شائنہ نے قصر چلیں انہوں نے تو تیمم کا بتایا تھا، میرے دماغ میں تھا. چلیں انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو. پھر جب یہ سجدہ کر چکے تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں اور دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آگے آ جائیں اور تیرے ساتھ نماز ادا کریں اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں. کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں. اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تکلیف ہو یا باوجہ بارش کے یا بسبب بیمار ہو جانے کے، اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو. یقیناً اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے. بیسیکلی یہ بتایا جا رہا ہے صلاۃ الخوف یعنی کہ خوف کے وقت کی جو نماز ہے اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو کس طرح سے پڑھنی ہے. دیکھیں خوف کے وقت بھی باجماعت نماز ادا ہو رہی ہے، سبحان اللہ. پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو. یقیناً نماز مومنوں پر مقرر وقت پر فرض ہے. یہ بھی مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بڑے چیز کے بعد کہتے ہیں کہ پھر اللہ کا ذکر کرو. جیسے حج کی آیتوں میں حج کے ارکان بتائے جا رہے تھے اور پھر جب یہ کہا آخر میں کہ حج ہو گیا تو پھر بھی اللہ کو یاد کرو. تو ہمارے لیے تو اللہ کو یاد کرنا ہر وقت ہے. ہم نے نماز پڑھ لی تو ہم یہ نہ سوچے کہ اب ہم نے نماز تو پڑھ لی ہے اسی لیے نماز کے بعد اذکار کہے کہ اب بھی اللہ کو یاد کرو، پھر چلتے پھرتے یاد کرو. پھر یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے اس سے مراد ہے کہ جب خوف اور جنگ کی حالت ختم ہو جائے تو پھر نماز اسی طریقے سے کے مطابق پڑھنا ہے جو عام حالات میں آپ پڑھتے ہیں، پھر اسی طرح سے نماز کو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. آیا نمبر 104. ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھ نہ رہو. اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ سے امید رکھتے ہو جو امید انہیں نہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہے. یعنی کہ اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اپنے دشمن کے تعاقب کرنے میں تم کمزوری مت دکھاؤ بلکہ ان کے خلاف بھرپور جد و جہد کرو اور گھات لگا کر بیٹھو. اور جہاں پہ یہ بات کی نا کہ تمہیں بھی بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ زخم تو انہیں بھی ہیں اور تمہیں بھی ہیں. زخم تو یعنی کہ تم دونوں کو پہنچتے ہیں، لیکن ان زخموں پر تمہیں تو اللہ سے اجر کی امید ہے لیکن وہ اس کی امید نہیں رکھتے ہیں. کتنی ایک خوبصورت بات ہے نا کہ تم بھی تھکے ہوئے ہو، تم بھی پریشان ہو، تم بھی ان کا گھات لگا رہے ہیں، دشمن کا تعاقب کر رہے ہو، وہ بھی کر رہے ہیں، بٹ وہ صرف دنیا کے لیے کر رہے ہیں اور ہمارے لیے تو اللہ نے اجر ہی اجر رکھا ہوا ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کتنا مسلمانوں کو جو ہے وہ امیدیں دلاتے ہیں اور ان کو انکریج کرتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں. یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم کو شناسا کیا ہے، اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو، ادھر بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. انصار کے قبیلہ بنو ظفر میں ایک شخص تاما یا بشیر بن ابرک نے ایک انصاری کی زرہ چوری کر لی. جب اس کا چرچا ہوا اور اسے بے نقاب ہونے کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے وہ زرہ ایک یہودی کے گھر پھینک دی اور بنی ظفر کے کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا. ان سب نے کہا زرہ چوری کرنے والا فلاں یہودی ہے. یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ بنی ابیرک نے زرہ چوری کر کے میرے گھر پھینک دی ہے. بنو ظفر اور یہ بنو تما جو بندہ تھا تما بن بشیر وغیرہ ہوشیار تھے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باور کراتے رہے کہ چور یہود ہیں، طمع پر الزام لگانے میں جھوٹا ہے، یعنی کہ یہودی جو الزام لگا رہا ہے وہ جھوٹ ہے، اور جو چوری کی ہے وہ یہودی نہیں کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہو گئے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس بولنے کا اسکل ہوتا ہے، تو وہ اپنی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں یا آنے والے ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی باتوں سے متاثر ہو گئے، اور قریب تھا کہ اس انصار کو چوری کے الزام سے بری کر کے یہود پر چوری کی فرد جرم عائد فرما دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ سبحان اللہ، ایک مسلمان اور ایک یہودی کے بیچ میں فیصلہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کس کا ساتھ دیا؟ جو سچ بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری کو بری ذمہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی آیت فوراً اتار دی۔ کتنا خوبصورت انصاف ہے ہمارے مذہب میں، جس سے یہ ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بحیثیت انسان غلط فہمی میں پڑ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہ تھا، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً صورتحال واضح ہو جاتی۔ تیسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتا ہے، اور اگر کبھی حق کے پوشیدہ رہ جانے اور اس سے ادھر ادھر ہو جانے کا مرحلہ آ جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ اسے متنبہ فرما دیتا ہے اور اس کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیہ 102، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا، مہربانی کرنے والا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک۔ اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں، یقیناً دغاباز گناہگار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔ وہ لوگوں سے چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے، اور وہ راتوں کے وقت جب کہ اللہ کے ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہیں۔ ہاں تو یہ تم لوگوں نے دنیا میں ان کی حمایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا، اور وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا؟ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو اللہ اسے بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے اگلے پچھلے بڑے چھوٹے اور کبیرہ صغیرہ پوشیدہ ظاہر ہر گناہ کو معاف فرما دے۔ ہم آپ کے آگے معافی کی طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ بہت مہربان ہیں، اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے، اور اللہ بخوبی جاننے والا ہے۔ اور جو شخص کوئی گناہ یا خطا کرے، کسی بے گناہ کے ذمے تھوپ دے، اس نے بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے جو ابھی ہم نے واقعہ پڑھا یہودی کا اور انصاری کا، اور یہ چیز پہ ہمیں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم بڑے بڑے چیزیں تو ایک دوسرے پہ نہیں تھوپتے ہیں، لیکن ہاں ہم کچھ چیزیں تھوپتے ہیں، اور اس معاملے میں بچوں کی خوب رہنمائی کریں۔ ایک بھائی بہن سے کچھ چیز ہو جاتی ہے وہ دوسرے پر ڈال دیتا ہے، یہ بھی ایک بلی کی قسم ہے، اور یہ بھی ایک بہتان ہے جس کے اگر ہم بچوں کی اس عمر سے ان کی رہنمائی نہیں کریں گے تو آگے خدا نہ خواستہ وہ بڑے بہتان بھی لگا سکتے ہیں۔ بہتان بڑا ہو یا چھوٹا، اس سے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بچانا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت تجھ پر نہ ہو تو ان کی ایک جماعت نے تجھے بہکانے کا قصد کر لیا تھا، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے، اور تجھے وہ سکھایا ہے جو تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بڑا بھاری فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا فضل اور رحمت عطا فرمائے۔ اور آیہ نمبر 114، ان کے لیے اگر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں، ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں، ہاں بھلائی اس کے مشورے میں جو خیرات یا نیک بات کا یا لوگوں میں اصلاح کرانے کا حکم دے، یعنی کہ بھلائی اس میں جو نیک بات یا خیر کی بات یا اصلاح کرانے میں ہو۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے اسے یقیناً بہت بڑا ثواب ملے گا۔ اللہ کی رضامندی یہ اٹسیلف ہی بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن اس میں نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ کا دیدار نصیب و اللہ کی رضامندی کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔
رشتہ داروں اور دوستوں باہم ناراض دیگر لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا بہت بڑا عمل ہے. کوئی آپ کے رشتہ داروں میں تو ایسا نہیں ہے جو ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا، یا آپ کی کسی سے بات نہیں ہے، آپ کے فرینڈ سرکل میں، آپ کے بچوں میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جو ناراض بیٹھا ہے؟ چلیں اب رمضان کی ابتدا اس صدقے سے کریں کہ ان کے درمیان صلح کرا دیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اسے نفلی روزے، نفلی نمازوں اور نفلی صدقات و نفلی خیرات سے بھی افضل بتایا گیا ہے. اور یہ حدیث جو ہے وہ ابو داؤد کی اور ترمذی کی ہے اور مسند احمد کی بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم روٹوں کو منائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب کی صلح کرائیں. جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو، اور دوزخ میں ڈال دیں گے. وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے. اللہم اجرنی من النار. اے اللہ، اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے. ہاں، شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچائیں. ہمارے اندر یہ بہت بڑی خوش فہمی ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے. ایز اے مسلمان ہم بھی شرک کرتے ہیں. ہم اپنی خواہش نفس کی بات زیادہ مانتے ہیں اللہ کی بات ماننے سے زیادہ. ہم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے سے زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی درگاہ پہ چلے جائیں، کسی بزرگ کے وسیلے سے دعا مانگیں، جبکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ اپنے نیک عمل کے وسیلے سے آپ صرف دعا مانگ سکتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف دیویوں کو پکارتے ہیں، اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوجتے ہیں جسے اللہ نے لعنت کی. اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ تیرے بندوں میں سے میں مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا. اور یہ بات ہو رہی ہے شیطان کی، ابلیس کی. اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیرے دیں، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں. سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ سری نقصان میں ڈالا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہٹ کنڈوں وسوسوں سے بچائے، کیونکہ اس کے وعدے تو بالکل بیکار ہیں. کہا کہ جھوٹی امیدیں، ہم بہت جھوٹی امیدوں میں رہتے ہیں نا، اسی لیے ہم غلط کام کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اور اپنی ساخت جو بنائی ہے، جس چیز کی جو چیزوں کی ساخت بنائی ہے اس کو بگاڑنے پہ تلے ہوئے ہیں، چاہے وہ رزق ہے یا وہ انسانی جسم سے ریلیٹڈ ہے. وہ ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا اور سبز باغ دکھاتا رہے گا، مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں ہیں. یہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے، جہاں سے انہیں چھٹکارا نہ ملے گا. اور جو لوگ ایمان لائے اور بھلے کام کریں، ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جس کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے، اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو. حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے، نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے. جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت و مدد کے پاس حمایت و مدد اللہ کے پاس کر سکے. جو ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت، اور وہ نیک عمل کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اور کھجور کی گٹلی کے شغاف کے برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کر دے، ہمیں بھی جنت الفردوس عطا فرما دے. اب رمضان کل سے شروع ہے نا، یہ ضرور دیکھیے گا جب کھجور کھاتے ہوئے کہ اس کی گٹلی میں ایک جو چھوٹا سا شغاف ہے نا، اس کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں مارے گا. تو یہ سب نے نوٹس کرنا ہے، چھوٹا سا ہوم ورک ہے آپ لوگوں کے لیے. با اعتبار دین کے اس سے اچھا کون ہے، یعنی دین میں اس سے اچھا شخص کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے. وہ نیکوکار
کر دے وہ بھی نیکوکار، ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کر رہا ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ آپ عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے خود اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے۔ قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق نہیں دیتے اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں اور اس بارے میں یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو۔ تم جو نیک کام کرو بلا شبہ اللہ اسے پوری طرح جاننے والا ہے۔ یہاں پہ یہ ہوتا تھا نا کہ یتیم بچے یہاں اگر مالدار ہوتی تھی تو وہ خود ہی ان سے نکاح کر لیتے تھے اور مہر بھی نہیں دیتے تھے ان کو، تاکہ ان کی جائیداد ان کے پاس ہی رکھے۔ اس کی طرف اللہ ہماری رہنمائی کرا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی آپ نے انصاف کا معاملہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بے دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں صلح کر لیں، اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں۔ صلح بہتر چیز ہے، طمع ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے۔ اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے۔ واپس سے اللہ تعالیٰ کی خبیروں کی صفت آئی ہے کہ جو بھی تم کرو گے اللہ تو سب جانتا ہے۔ تم سے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو، گوہ تم اس کی کتنی ہی خواہش و کوشش کر لو، اس کے لیے بالکل ہی ایک کی طرف مائل ہو کر دوسری کو ادھیڑ لٹکی نہ چھوڑو۔ اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور رحم والا ہے۔ اب یہاں پہ جب یہ ناانصافی کی بات آ رہی ہے نا تو اس میں اللہ کی صفت آ گئی غفور الرحیم، کہ اللہ مغفرت کرے گا۔ تو بیسکلی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو تمہاری کوشش کے باوجود بھی تم ان میں عدل نہیں کر سکتے۔ کسی سے دل کا رشتہ ہوتا ہے تو ان چیزوں پہ بعض مرتبہ انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، لیکن تمہیں کوشش کرتے رہنا چاہیے، تمہیں اس کے نان نفقے کی اور اس کی فیلنگز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ ان کو جو ہے نا انہیں طلاق دیتے ہیں، نہ انہیں طلاق دیتے ہیں، نہ ان کے حقوق ازدواجیت ادا کرتے ہیں۔ یہ انتہائی ظلم ہے، یعنی کہ نہ ان کو طلاق دیں گے نہ ان کے حقوق پورے کریں گے، اور اس کو ظلم کہا گیا ہے، اور یہ انتہائی ظلم ہے جس سے یہاں روکا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جس شخص کی 2 بیویاں ہوں وہ ایک کی طرف ہی مائل ہو، یعنی دوسری کو نظر انداز کیے رکھے، تو قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا جس کے جسم کا ایک حصہ یعنی نفس ساکت ہوگا، اور یہ حدیث ترمذی کی ہے، یعنی آپ نے کوشش کرتے رہنا ہے۔ اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ تیسری صورت ہے کہ کوشش کے باوجود اگر نباہ کی صورت نہ بنے پھر طلاق کے ذریعے سے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔ واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بہت بے نیاز اور تعریف والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ محمد کی ایک آیت بھی اس کی تفسیر بتاتی ہے کہ اگر تم، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم پھرو گے تو وہ تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ اور ایک دعا کا بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بدلے کسی اور کو ہم سے کسی اور سے نہ بدل دے، ہمیں کسی اور سے نہ بدل دے۔ اور یہ دعا
دعا کرنی چاہیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ہمیں کوئی نیکی کا موقع ملتا ہے اور ہم اپنی سستی کی وجہ سے وہ نہیں کرتے اور کوئی اور کر لیتا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ نے ہمیں بدل دیا ان کے بدلے، اور اللہ نے یہی کہتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں گے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے ہے سابقون الاولون بننا چاہیے ہر نیک کام میں. جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا. خوب ہمیں دعائیں کرنی ہیں اللہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے. اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ داروں کے. وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، یعنی دونوں اللہ کے لیے برابر ہیں. اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کج بیانی کی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. انصاف کا حکم دیا جا رہا ہے، سچی گواہی کا حکم دیا جا رہا ہے. یہ بہت ضروری ہے. بعض مرتبہ ہم اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں یا اپنے دوستوں کی حمایت کرتے ہیں، جیسے اوپر بھی جو انصار اور یہودی کا تھا معاملہ، تو اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو دیکھیں. ایسا نہ ہو کہ نند بھابھی کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ کی امی نے آپ کی سائیڈ لے لی اور آپ کی بھابھی کی کو جو ہے وہ نظر انداز کیا، یا آپ نے اپنی بھابھی کے خلاف غلط گواہی دے دی. اور اسی طرح سے بچوں میں بھی اگر کوئی چیز ہو تو سچی گواہی کی بات کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر آپ کے بچے کا قصور ہے اور آپ دوسرے بچے کو بلیم کر رہے ہیں کسی اور کے، اور جب گواہی دینی پڑی تو آپ نے وہاں جا کے کہہ دیا کہ میرے بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. اس چیز سے بچنا چاہیے. اللہ میں اپنی حفاظت میں رکھے. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل فرمائی ہے ایمان لاؤ. جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے تو وہ بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا. ان میں سے ایک چیز کا بھی اگر آپ نے نفی کی، ایک چیز کو بھی آپ نے منع کیا، تو آپ جو ہے وہ کفر میں چلے جائیں گے. اگر آپ قیامت پہ بلیو نہیں کرتے ہیں تو آپ کفر میں چلے جائیں گے. یعنی اگر آپ فرشتوں پہ بلیو نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز میں سے کوئی ایک چیز پہ آپ بلیو کریں تو آپ کی بخشش ہو جائے گی. ایسا نہیں، یہاں پہ جو ساری لسٹ بتائی ان سب پہ آپ نے ایمان لانا ہے. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور پھر گئے، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ یقینا انہیں نہیں بخشے گا اور نہ انہیں راہ راست سمجھائے گا. یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ لوگ واپس دین میں آ جاتے ہیں پھر ہٹ جاتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے ہے. اس میں مفسرین نے اس سے مراد لیا یہود مراد لی ہیں. یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلے ایمان لائے، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کا انکار کیا. پھر کچھ ان کی بعد کی جنریشن ہے پھر حضرت عزیر علیہ السلام پر ایمان لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا. پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انہوں نے انکار کر دیا. اے نبی خبردار کر دیجئے منافقین کو خبردار کر دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے. اللہ ہمیں ہر عذاب سے بچائے. جن کی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہے. اس طرح کی حدیث پہلے بھی، اس طرح کی آیت پہلے بھی آئی تھی، اس میں ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی کہ یہاں پہ یہ بات جو کی گئی ہے نا کہ اپنے مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ کافروں کو دوست نہ بنائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دلی دوست نہ بنایا جائے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آپ روڈ بنے، آپ کے نیبرز ہیں آپ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، آپ ان کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں جو حدیث کا مفہوم ہے. تو یہ بیسکلی دلی دوستی ہے کہ ان سے ایسی دلی دوستی نہ کریں کہ آپ اپنے سیکریٹس ان سے شیئر کر رہے ہیں. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہی ان سے بالکل آپ نے دوست بالکل بنانا ہی نہیں ہے. یہ چیز نہیں. اگر ہم انہیں اپنے سے اپنا اچھا اخلاق کے ساتھ نہیں پیش آئیں گے، ہم ان کے ساتھ اس طرح کا اخلاقی دوستی نہیں رکھیں گے تو وہ ہمارے دین کی طرف پھر کیسے آئیں گے؟
تو یہاں پہ میں اس چیز کو ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ دلی دوستی نہیں کریں جس میں آپ اپنے سیکریٹس ان سے شیئر کریں یا ان کا انفلوئنس اتنا نہ ہو جائے آپ کے اوپر کہ آپ ان کا مذہب اپنا لیں. اور اللہ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ جب تم کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے یا مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں اس کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں کرنے نہ لگے، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے، انہی جیسے ہو. یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقین کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. یہاں پہ مجلس کے ایک آداب بتایا جا رہا ہے کہ ایسی مجلسوں میں جہاں آیت الہی کا استہزاء کیا جاتا ہو، یعنی کہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اللہ کی آیات کا، تو اور تم بیٹھے رہو گے تو اور اس پر تم نکی نہیں کرو گے تو پھر تم بھی گناہ میں برابر کے شریک ہوگے. تو اس چیز کو بھی ہم نے خاص دھیان رکھنا ہے. بہت مسلمانوں میں بھی بہت کسی آیت کا مذاق اڑا لیا، جنت جہنم کے اوپر جوکس بنا دیے اور اس کا مذاق اڑا دیا، تو ان کے اس مذاق میں ہمیں شریک نہیں ہونا. یہ لوگ تمہارے انجام کار کے انتظار کرتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں، اور اگر کافروں کو تھوڑا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا تھا. بس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا. آیا 142. بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے. اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور یاد الہی تو یوں نہیں برائے نام کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کو یاد کم کرتے ہیں. اس میں ہے نا کہ منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا کہ منافقین کے اوپر عشاء اور فجر کی نماز بہت بھاری ہوتی ہے نا، اور وہ صرف دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. نماز اس زمانے میں ایک کرائیٹیریا تھا کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے، تو اس لیے منافقین کو مجبوراً آنا پڑتا تھا نماز کے لیے تاکہ وہ یہ بتا سکیں کہ ہم مسلمان ہیں. اور آج ہم کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ شاید اس کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتے، جبکہ یہ جو ہے وہ کفر اور ایمان کے پیمانے کو جاننے کا ایک طریقہ ہے. حدیث کا یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے 2 سنگوں کے درمیان طلوع کے قریب ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے. یہ 3 دفعہ کہا کہ یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے. ہمارے لیے اس میں لیسن یہ ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں کو چیک کرنا ہے، بر وقت نماز پڑھنی ہے، آن ٹائم. وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف اور نہ صحیح طور پر ان کی طرف، جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کوئی راہ پانے والا نہیں. اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی واضح حجت قائم کر لو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کافروں کی دوستی سے منع فرمایا. اب اگر دوستی کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کی یہ دلیل مہیا کر رہے ہو کہ تمہیں بھی سزا دے، یعنی معیشت الہی اور حکم عدولی کی وجہ سے. یہ ڈسکس ہم کر چکے ہیں الحمدللہ. منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے. ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار پا لے. ہاں، جو توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھے اور خالص اللہ ہی کے لیے دینداری کرے تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا. ہمیں بھی اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں.
آئے نمبر 147، اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور باعمل رہو۔ اللہ تعالیٰ بہت قدرت رکھنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ دیکھیں یہاں بات آ گئی، پورا علم رکھنے والا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ بیسکلی شکر گزاری کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق برائیوں سے اجتناب اور عمل صالح کا اہتمام کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا عملی شکر ہے، اور ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید و ربوبیت پر اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہے۔ تو جو بھی کام ہم اچھے کریں، اللہ کی نعمتوں کو اچھی طرح سے ہم اس کو استعمال کریں، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ شکر سے جو ہے اللہ تعالیٰ نعمتوں کا اضافہ کرتا ہے، اور شکر گزاری جو ہے وہ آپ کی نعمتوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ تو ہمیں شکر گزاری تو اللہ کی اٹھتے بیٹھتے کرنی چاہیے ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے کھلایا، تو نے پلایا، تو نے مجھے توفیق دی بولنے کی۔ آج میں جب یہ تیاری کر رہی تھی تو میں اللہ سے یہ شکر گزاری کر رہی تھی کہ اللہ نے بولنا سکھایا آج ادھر بیٹھ کے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں بھی ہیں وہ میری اور شیطان کی طرف سے ہوئے، اور جو بات ہمارے منہ سے صحیح نکلی ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔